अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमारी जिंदगी रब वाली जिंदगी है। जानते हैं इंसान रब्बानी जिंदगी कैसे इख्तियार कर सकता है? अपनी जात की सतह पर खुद उसे रब वाला बनना पड़ेगा, खुद। लेकिन जब हम खुद कहते हैं, ये जो अपनी जात है ना, अना, यही इंसान के आड़े आ जाती है और उसे रब वाला नहीं बनने देती, रब्बानी नहीं बनने देती। तो अपनी अना को कुचलना, अपनी अना को कुचलना, अपने अंदर से बात उठती है उसी को कुचलना है। और अपने दिल में अल्लाह ताला को, अपने रब को बसाना, यही वो चीज है जो दरअसल इस्लाम का मतलूब है। इसीलिए तो अल्लाह पाक ने फरमाया वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर। अल्लाह ताला की याद बहुत बड़ी चीज है। आपके मोबाइल में मेमोरी कार्ड है? उसमें कौन सी मेमोरीज होती हैं जो आप चाहते हैं कि आपके मोबाइल में रहें? और जब आपका मेमोरी कार्ड भर जाता है तो आप क्या करते हैं? या तो उससे ज्यादा, जाहिर है हर मोबाइल की मेमोरी की एक खास लिमिट होती है, तो या ज्यादा मेमोरी वाला मोबाइल ले लें या फिर उन मेमोरीज में से कुछ को डिलीट कर दें। तो देखें, आप रब वाला बनना चाहते हैं ना, तो आपको अना वाली मेमोरीज डिलीट करनी पड़ेंगी। मेमोरी कार्ड फुल है। अब अल्लाह ताला की मेमोरीज को आप अपने अंदर बसाना चाहते हैं, कहां बसाएंगे? आप जुबान से याद करना चाहेंगे तो दिल में जाएंगे ही नहीं, क्योंकि आपके पास जगह नहीं है, स्पेस की कमी है। तो कुछ चीजों की डिलीशन तो जरूरी है ना। तो जानते हैं आपने किस चीज को डिलीट करना है? अना को डिलीट कर दें। इतना आसान थोड़ी है जैसे आप कोई चीज अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप से डिलीट कर देते हैं। लेकिन अल्लाह ताला की मदद से इतना ही आसान हो सकता है। तय कर लें कि अना परस्त नहीं बनना। अना का मतलब होता है मैं खुद। आप छोटे से बच्चे को देखें, जो ही वो बोलने लगता है और उसे समझ आने लगती है, सबसे पहले वो हर काम के लिए कहता है मैं खुद, मैं। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि अंदर से किस तरह से ये बात उभरती है। हर काम में, हर बात में मैं। बकरी करती है ना, क्योंकि बकरी को सिर्फ अपनी जात की फिक्र है, किसी चीज की फिक्र नहीं है। लेकिन बंदा जब मैं करता है तो उसको अपनी जात की कोई फिक्र नहीं रहती, क्योंकि वो इंसानों जैसा काम थोड़ी कर रहा है। तो अनापरस्ती इंसानियत नहीं है। आला इंसान बनना चाहते हैं ना, तो अना को कुचलते हैं, अना को डिलीट करते हैं। डिलीशन जरूरी है। फिर उसकी जगह पे क्या बसाएंगे, क्या रखेंगे? मेमोरी कार्ड खाली है, अब अपने रब की यादें रखें, क्योंकि यहीं से आपकी जिंदगी की तब्दीली का आगाज होगा। हमारे सारे मौज़ूआत ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ मुताल्लिक हैं। तो अब आप देखें कि आपका हार्डवेयर जो है वो चेंज हो रहा है, और उसके साथ साथ सॉफ्टवेयर भी पूरी तब्दीली आएगी ना इसी तरह से। तो आपने अपनी मैं में नहीं जीना, रब में जीना है।
رب میں جینا ہے. جانتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ دنیا میں رہیں گے لیکن دنیا کے لیے نہیں جئیں گے، آپ آخرت کے لیے جئیں گے. فیوچرسٹک اپروچ ہو جائے گی آپ کی. رب میں جینے والا آنے والے کل میں جیتا ہے. تو آپ دیکھیں چینج آ رہی ہے، سوئچ اوور ہو رہا ہے. پہلے تو آپ نے جنریٹر چلایا ہوا تھا، تو اب آپ کے پاس لائٹ آ گئی ہے، روشنی ہے نا. تو اب کیا ہے، اب انا نہیں رہ سکتی، میموری کارڈ ڈیلیٹ کر لیا، اب اللہ تعالیٰ کی یادوں کو بسا لیا، اب رب کی یادوں میں جینا ہے، اب آخرت کے لیے جینا ہے، آخرت کے لیے سوچنا ہے، اپنے گھر کے لیے، اپنے اچھے مستقبل کے لیے. ہر کوئی سوچتا ہے لیکن دنیا کے لیے، دنیا کے مستقبل کے لیے. تو آخرت کو اپنا مقصد بنانا ہے. مقصد وہ ہوتا ہے جس کی طرف قصد کیا جائے، ارادہ. آخرت کا ارادہ کرنا ہے. جانتے ہیں کیا چینج آئے گی؟ آپ کو سب سے زیادہ جو چیز عزیز ہو جائے گی وہ کھو دینا ہوگا. کھو دینا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی دنیا کو کھو دیتا ہے، یعنی دنیا کا نقصان کرتا ہے، اس کا آخرت کا فائدہ ہوتا ہے. اور جو آخرت کو کھو دیتا ہے اس کو دنیا کا فائدہ تو مل جاتا ہے لیکن آخرت کھو جاتی ہے. تو دنیا میں جو کچھ ہے، کیونکہ اب دنیا کی سوچ نہیں ہے نا، اپروچ یہاں تک نہیں ہے، آخرت پیش نظر ہے. آخرت کا قصد کر لیا تو دنیا میں سے بہت کچھ چھوٹ جائے گا، کھو دیں گے آپ. سب سے پہلی چیز جو کھوئیں گے وہ جاب ہے، نوکری، انسانوں کی نوکری. اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا میں کوئی عورت بزنس نہیں کرے گی یا جاب نہیں کرے گی، کر رہے ہیں لوگ جو کرنے والے ہیں. ہر ایک کی ڈائریکشن ہے نا، اس نے کس کے لیے جینا ہے. تو آپ رب کے لیے جینا چاہتے ہیں تو وہ تو کم لوگ ہیں جو رب کے لیے جینا چاہتے ہیں بھائی. دنیا کے لیے جینے والے، دنیا کے بیٹے تو، دنیا کی بیٹیاں تو بھری ہوئی ہیں، ان کی تو پاپولیشن ہی بہت زیادہ ہے. ان کو بھی رب کا بنانا ہے انشاءاللہ، رب کے لیے جینا سکھانا ہے. آپ اسے پلان کریں گے نا کہ انہیں رب کے لیے جینا کیسے سکھانا ہے. تو دیکھیں یہ وقت آ گیا ہے کہ جب آپ کو انشاءاللہ تعالی کھو دینا عزیز ہونے والا ہے. آپ موقع کی تلاش میں رہیں گے، کہاں میں کیا کھو دوں. آپ کسی آخرت پر نظر رکھنے والے کو دیکھیں، اس کے پاس مال ہے، وہ چاہتا ہے اس میں سے کچھ کھو دوں، اس سے میں نے دنیا نہیں لینی. پھر وہ صدقہ کرتا ہے، اسے پتا ہے میں نے جو کچھ کھویا ہے 700 گنا تک اجر مل سکتا ہے خالص ہونے پر. تو مال کھو دیتا ہے. وہ اپنی ضروریات کے لیے استعمال کر سکتا تھا. کھانا، وہ کھانے میں سے بھی چاہتا ہے کچھ کھو دوں. روزہ بھی ہو اور ایک ہی کھجور ہو اور سیدہ عائشہ جیسا فرد ہو، افطار کا وقت ہو، تو وہ کھجور بھی کھو دیتی ہیں. کیونکہ کہاں دیکھ رہی ہیں، وہ ابھی افطار کو نہیں دیکھ رہی. اس کھجور کے نتیجے میں جو ملنے والا ہے اس پر نظر ہے، آنے والے کل. جس عورت کے ہاتھ میں جاتی ہے وہ بھی کھو دیتی ہے. 2 ٹکڑے کر کے، ایک بیٹی کو ایک ٹکڑا، دوسری کو دوسرا ٹکڑا، لیکن پا لیتے ہیں. یقین ہے نا پائیں گے. پا لینے کے یقین کے بغیر انسان کچھ بھی کھونا نہیں چاہتا. دنیا پا لینے کا یقین انسان کو دنیا کے لیے محنت کرنے پر مجبور کرتا ہے، اور آخرت کو پا لینے کا یقین، جنت پا لینے کا یقین، جنت کے لیے کچھ کر گزرنے کا حوصلہ دلاتا ہے. پھر جنت کے لیے انسان سے جو کچھ لوز ہو سکتا ہو وہ لوز کر دیتا ہے، وہ اس کو کھو دیتا ہے. الحمدللہ. تو جو دنیا کو کھو دیتا ہے وہ دین کو تو پا لیتا ہے. اس کے پاس وہ دین ہے، اس کے پاس وہ طریقے زندگی ہے، وہ راستہ ہے جس کی وجہ سے اس نے جنت پانی ہے.
اور آپ دیکھیں کہ جب دنیا پانی ہوتی ہے تو دنیا والوں سے تعلق ہوتا ہے، جب آخرت پانی ہوتی ہے تو پھر رب سے تعلق جڑ جاتا ہے، پھر سارے تعلقات رب کے لیے ہوتے ہیں. من احب للہ وابغض للہ وآتى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی اور جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے نفرت کی، جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے دیا اور اللہ تعالیٰ کے لیے روک لیا، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا. اب کسی سے اپنے لیے محبت ہی نہیں ہے. دوستیاں تو ہے زیادہ اخلاص والی، پہلے سے کہیں زیادہ محبت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے. دشمنیاں بھی ہیں، دشمن کم نہیں ہوتے اور دشمن بھی بنانے پڑتے ہیں. اللہ کے لیے دشمنی رکھنی پڑتی ہے بھائی، نفرت کرنی پڑتی ہے، اور اللہ کے لیے دینا بھی پڑتا ہے اور اللہ کے لیے روک لینا بھی پڑتا ہے. یہ ربانی زندگی ہے. سوچ سے انسان کتنا بدل جاتا ہے. پہلے وہ اپنی ذات کا اسیر تھا، اب رب کا اسیر ہو گیا. ذات کا قیدی رب کا قیدی ہو گیا. ذات کا غلام رب کا غلام بن گیا ہے. الحمدللہ. عام طور پر اگر آپ دیکھیں کہ لوگ اپنی ذات سے باہر میں جیتے ہیں، یعنی ذات سے باہر کیسے جیتے ہیں؟ باہر مشاغل ہیں، مصروفیات ہیں، خوشیاں حاصل کرنے کے ذرائع ہیں. باہر اور کیا ہے؟ مصروفیات، مشغولیات ہیں، کام ہیں. تو لوگ باہر کام ملے کام کر لیتے ہیں، شغل ملے شغل کر لیتے ہیں، تفریح ملے تفریح کر لیتے ہیں، اور باہر کام ملے تو کام کر لیتے ہیں، نوکری ملے نوکری کر لیتے ہیں. باہر جیتے ہیں. کتنی عجیب بات ہے نا، انسان کے سارے کام اس کی ذات سے باہر ہیں. تقریباً دنیا میں زیادہ ایسے ہی لوگ ہیں جو اپنی ذات سے باہر جیتے ہیں. اس لیے لوگ ایسے دین کو بہت جلدی قبول کر لیتے ہیں جو انہیں اپنی ذات سے باہر کوئی مشغلہ دیتا ہو. ذات سے باہر وہ یہ نہیں چاہتے کہ میری ذات کے اندر کچھ تبدیلی آئے، وہ چاہتے ہیں مجھے باہر کوئی کام مل جائے، کسی نہ کسی طرح کا کام تلاش کر لیتے. تو ایسا دین اختیار کرنے والا اگر معلم بن جائے تو اس کی حیثیت لاؤڈ سپیکر جیسی ہو جاتی ہے، جو چیختا ہے، جس میں چیخیں جاتی ہیں باہر، ڈھول کی طرح اس کی آواز بجتی ہے لیکن اس کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے. آپ کے پاس باہر والے کام ہے یا اندر کا بھی کوئی کام ہے؟ ضرور دیکھیے گا، مجھے ابھی نہیں بتانا کیونکہ ابھی آپ انالیسس کرنے کے قابل ہو جاؤ گے، اور آپ ہو رہے ہو ماشاءاللہ، کہ میں آپ کی سوچ میں واضح قسم کی تبدیلی دیکھ رہی ہوں. الحمدللہ. انسان سوچنے کے قابل ہو جائے. مجھے یاد ہے میری ایک اسٹوڈنٹ مجھے کہتی تھی کہ مجھے سوچنا نہیں آتا، تو میں انہیں سمجھاتی تھی کہ اس طرح سوچیں، اس طرح. وہ چاہتی تھی کہ کوئی اور میری جگہ سوچ لے، تو باقی تو سوچ لیتے تھے. کہتی مجھے سوچنا نہیں آتا. میں نے کہا جب تک آپ خود نہیں سوچو گی سوچنا نہیں آئے گا. کہتی ہیں کہ مجھے سوچنا تو ہے لیکن مجھے آتا نہیں. میں نے کہا آپ سوچنا نہیں چاہتی، آپ چاہتی ہیں آپ کے لیے کوئی اور سوچ لے، کیونکہ ساری زندگی آپ کے لیے ماں باپ نے سوچا، گھر والوں نے سوچا، اب آپ کو اچھا لگتا ہے کوئی اور ہی سوچ لے. تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ کو سوچنا آ رہا ہے نا. تو آپ یہ دیکھیں کہ جو ذات سے باہر والا دین ہے نا، باہر کام مل جائے. آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمیں کوئی کام دے دیں، تو انہیں بڑی سیٹسفیکشن ہوتی ہے، آسانی ہے، باہر کام مل جائے.
کوئی ریسیپشن پہ کام کرنا چاہتا ہے، کوئی ٹیچ کرنا چاہتا ہے، کوئی دعوت کا کام کرنا چاہتا ہے، کوئی بک شاپ پہ کرنا چاہتا ہے، کوئی ایڈمن کا کام کرنا چاہتا ہے، کوئی کورس کوآرڈینیٹر بننا چاہتا ہے. سارے کام ہی ذات سے باہر ہے. اپنے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے تو دلیل ملی ہوئی ہے کہ ہم کام کر رہے ہیں. آسان دین ہے نا، کوئی نہ کوئی باہر کام مل جائے اور انسان کر لے. تو آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، کتنا اچھا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ اپنے دل کی سرزمین پر کر لیں. وہ کام کیا ہے؟ اپنے رب کو اپنی یادوں میں بسا لیں، اپنے رب کو یاد کریں. پہلا کام وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اپنے رب کو یاد کرو جب تم بھول جاؤ. تو آپ سوچیں کہ ایسا دین سب کو کتنا اچھا لگتا ہے. آپ لوگوں کو کب اچھا لگتا ہے کام کرنا؟ جب کوئی بڑا پروگرام ہو، سب بزی ہیں، مل جل کے کوئی بڑا پروگرام، اچھا شغل میلہ ہاتھ آیا ہوا ہے، سب لوگوں کو بلا رہے ہیں، اور جب سب لوگ بہت توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں تو سارے بلانے والے باہر چلے جاتے ہیں، کیونکہ یہ ان کا کام نہیں ہے سننا. ان کا کام تھا سب کو اکٹھا کرنا، ان کا کام تھا کہ سب سن لیں، ان کا کام یہ تھا کہ انتظام کر لیں. اگر ایسی سوچ رکھنے والے تعلیمی اداروں کے اندر بھی ہوں تو وہ کبھی علم کو اپنی ضرورت نہیں سمجھتے، وہ کبھی علم حاصل کرنا نہیں چاہتے، وہ کبھی نصیحت کی بات سننا نہیں چاہتے، کیونکہ وہ تو کام کر رہے ہیں، وہ تو بزی ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں، ذات سے باہر کام چاہتے ہیں نا، اور انہیں کام مل جاتے ہیں. اندر کرنے والا کام ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ اپنا آپ بچا کے رکھا ہوا ہے. آسان دین چاہیے نا، آسان کام. پھر آپ دیکھیں کہ اگر کوئی دین کا ایسا کام کرنا چاہے جس میں سیر و سیاحت بھی ہو، کبھی ایک علاقے میں جا رہے ہیں کبھی دوسرے علاقے میں، تو وہ تو بہت ہی خوش ہوتے ہیں، انہیں تو انتہائی خوشی ہوتی ہے کہ ہمیں تو کام ہی ایسا مل گیا ہے جس میں کسی قسم کی کوئی تکلیف ہی نہیں ہے، اور جس میں کچھ لوگ ملے ہوئے ہیں، کبھی کسی کو کوئی بات کر لو، کسی کو کوئی بات، سارے بات بھی مانتے ہیں، لوگوں کا مجمع بھی سامنے بیٹھ جاتا ہے، انہیں کچھ بتا بھی لیتے ہیں. ہم سب کو غور کرنا چاہیے نا. اب یہ سارے کام ایسے ہیں جو باہر باہر کے کام ہیں. آپ کو باہر کا کوئی کام ملا ہوا ہے یا آپ اندر کا کام کرتے ہیں؟ دیکھیں کام تو یہ سارے کرنے والے، لیکن وہ سارے باہر کے کام رہیں گے اگر یہ قلب انوالو نہیں ہوگا، دل انوالو نہیں ہوگا. تو دنیا میں تو لوگ ایسا ہی دین چاہتے ہیں جہاں کچھ بحثیں کر لیں، کچھ مناظرے کر لیں، کچھ دلچسپیاں ایسی ہوں جس میں وہ انوالو ہو جائیں، جہاں کہیں کوئی کینوپی لگ جائے، جہاں کچھ لوگ اکٹھے ہو جائیں. لوگ بھی ایسے ہی فنکشنز کرتے ہیں، آگے بڑھ کے دین والے بھی فنکشنز کر لیں، سب اکٹھے ہوں، کھائیں پیئیں، اکٹھے ہو کے تھوڑی سی خوشیاں منا لیں. تو مفت کی لیڈرشپ بھی ہے، کچھ نہ کچھ کام بھی کر رہے ہیں، اطمینان بھی ہے. کام تو ہے، اطمینان بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، لیکن ایک بات بھی اللہ کی سننا نہیں چاہتے. جو کرنے والا وہ اسے اپنی ذات کے لیے سمجھتے نہیں، وہ کہتا ہے میرا کام صرف لاؤڈ سپیکر والا کردار ادا کرنا ہے کہ لوگوں تک بات پہنچ جائے. یا اللہ تو ہم پہ رحم کر دے، ہمیں لاؤڈ سپیکر بننے سے بچا دینا. اقبال کہتا ہے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو دل بدل دیں، دل میں بہت کچھ بھرا ہوا ہے، اس کو ڈیلیٹ کر دیں، صاف کر لیں. کتنا زیادہ ضروری ہے نا دل کی صفائی ستھرائی کے طریقے جاننا، کیونکہ اس میں اللہ کی یاد نہیں بسے گی. پھر آپ دیکھیں کہ دین کی جتنی صورتیں ہم نے دیکھی ہیں نا اللہ تعالیٰ کا کام کرنے کے نام پر، یہ ساری صورتیں باہر کی ہیں.
ایسے دین کے لیے بہت جلد لوگ تیار ہو جاتے ہیں اور ایسے کام کر کے اپنے آپ کو دیندار، مبلغ، معلم ثابت کرنا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں، آپ کو یونیفارم، میں خاص طور پر ان لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ جو ساری دینداری کو یونیفارم میں تلاش کرتے ہیں، یونیفارم ملنے کے بعد بڑے سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں کہ اب ہمیں سرٹیفکیٹ مل گیا. سرٹیفکیٹ کس بات کا؟ کہ یہ اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں. اور دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کی سمجھ نہیں، اللہ تعالیٰ پر وہ یقین نہیں، وہ بصیرت نہیں ہے. اسی وجہ سے خواہشات سے بچنے کے لیے صبر اور عقل بھی نہیں ہے. پھر کیا ہوگا؟ پھر انسان گناہگار ہی ہوگا کہ زندگی میں وہ گناہوں سے تو نہیں بچ سکے گا. مجھے بہت زیادہ دکھ اور تکلیف ہوتی ہے جس وقت میں کسی قرآن پڑھانے والے کو بڑے بڑے گناہ کرتے دیکھتی ہوں. بے حجابی کا گناہ، موسیقی کا گناہ، مخلوط مجالس میں بیٹھنے کا گناہ اور عریانی کا گناہ. شادی بیاہ کی تقاریب میں لوگ اپنے آپ کو خود ہی معاف کر لیتے ہیں کہ اب یہ کام یہاں کرنا ہے، کیونکہ پریشر بہت ہے. کسی چیز کا پریشر نہیں ہوتا، اپنی خواہشات کا پریشر ہوتا ہے بھائی. تو خواہشات سے بندہ کیسے نپٹے؟ باہر والا دین اچھا ہے بھائی. لوگوں کو عام طور پر اندر سے یہی صدا سنائی دیتی ہے، یہ کام اچھا ہے، کام بھی کرتے رہیں اور نہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی اور رنگ بھی چوکھا آئے. تو رنگ تو ہے یونیفارم کا، جس کی وجہ سے سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑے دیندار ہیں. یہی اصل لوگ ہیں. یاد رکھیے گا، ربانی بننا دراصل اپنے اندر سفر کرنا ہے. اپنے اندر ربانی انسان اپنے اندر سفر کرتا ہے، اپنے آپ کو انانیت کے تخت سے اتارتا ہے، انا پرستی کے تخت سے اتار دیتا ہے. سبکدوش ہو گئے انانیت سے. آپ میں سے کون انانیت کے تخت سے اترنا چاہتا ہے؟ الحمدللہ اتر آئے، پھر رب والے بن جائیں گے. یہ تخت آگ میں جلایا جائے گا، اس کے ساتھ ہم بھی جل جائیں گے. اپنے آپ کو آگ سے بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی. رب والا بننا تب ممکن ہے، ربانی وہ ہے جو اپنے اندر جھانکتا ہے. جو رب والا نہیں ہوتا وہ دوسروں کے اندر جھانکتا ہے، وہ دیکھتا ہے دوسرا کس نیت سے کیا کر رہا ہے. ربانی انسان اپنے اندر جھانکتا ہے. اور جو رب والا نہیں ہوتا نا، باہر کے کام چاہتا ہے، وہ دوسروں کے اندر جھانکنے کا ماہر ہو جاتا ہے. آپ کس طرح کی مہارت چاہتے ہیں؟ دوسروں کے اندر جھانکنے کی مہارت یا اپنے اندر جھانکنے کی مہارت؟ اپنے اندر جھانکنا. یا اللہ تو ہمیں اپنے اندر جھانکنا سکھا دے، اور یا اللہ تو ہمیں اتنی بصیرت دے کہ ہم اپنی غلطیوں کا ادراک کر سکیں. اچھا چلیں کائنات کی ایگزامپلز میں سے دیکھتے ہیں. درخت کو دیکھیے، درخت کس چیز میں جیتا ہے؟ درخت کا کام کہاں ہوتا ہے؟ درخت اپنے آپ میں جیتا ہے. اس کا جو نفع کسی کو پہنچتا ہے وہ اس کا پلان نہیں ہوتا.
درخت ہرا بھرا بھی ہوتا ہے، درخت اپنے آپ میں جیتا ہے. بات تو سمجھنے کی ہے. بات یہ ہے کہ درخت کی طرح مومن بھی اپنے آپ میں جیتا ہے جب وہ اپنے اندر جھانک کے دیکھتا ہے اور اپنی زندگی کو درست ڈائریکشن میں لانا چاہتا ہے. کیونکہ درخت کے پتے کام کرتے ہیں، ہر وقت کلوروفل بناتے ہیں. اور مومن بھی سرسبز و شاداب ہوتا ہے نا، ہرا بھرا. جانتے ہیں کیسے؟ جب وہ علم حاصل کرتا ہے اور اس علم کی وجہ سے اس کو غذا ملتی ہے، پھر وہ ہرا بھرا ہو جاتا ہے. درخت اپنے آپ میں جیتا ہے جب وہ اپنی طرف جھانک کے دیکھتا ہے تو پھر وہ نفع مند بن جاتا ہے. درخت کا کام باہر نہیں ہوتا، فائدہ باہر پہنچتا ہے. پھر آپ دیکھیں درخت کیسے بنتا ہے. بیج سے. بیج سے چھوٹی سی کمپل اوپر، جڑ نیچے، ایسا ہوتا ہے نا. پھر آپ دیکھیے کہ کمپل بڑھتی جاتی ہے، جڑ گہری ہوتی جاتی ہے، پھر اس کی شاخیں بنتی ہیں، پھر شاخوں پہ پتے لگتے ہیں، پھر پھل پھول سبھی کچھ لگتا ہے. درخت بن جانے کے عمل پر غور ضرور کیجیے گا. درخت اس وقت بنتا ہے جب اس کی جڑیں کسی زرخیز زمین میں ہوں. اگر کسی درخت کو بنجر زمین میں بونا چاہے نہیں اگے گا. آپ کے دل کی سرزمین بنجر رہے گی، درخت نہیں اگے گا، نیکی کا درخت نہیں اگے گا. کہ اللہ پاک نے مومن کی مثال نہیں دی؟ کشجرۃ طیبہ، درخت کے ساتھ مثال دی ہے نا، پاک ذات کے درخت کی طرح. اصلھا ثابت، اس کی جڑ زمین پہ گہری اتری ہوئی ہے. وفرعھا فی السماء، اس کی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں. درخت بن کر جیے اپنے آپ میں، اپنی طرف جھانکیں، اپنی خرابیاں اپنے اندر تلاش کریں. انا پرستی میں نہیں جیتا درخت. وہ ماحول سے فائدہ اٹھاتا ہے، زمین کے اندر سے بھی، فضا سے بھی. ماشاء اللہ، یہ بیج سے کمپل بننے کا عمل ہے. اب ذرا بڑا بھی دکھا دیجئے پورا درخت. تو مومن بھی ایک درخت ہے، جانتے ہیں کیسا؟ روحانی درخت ہے جو رب کی زمین میں اگتا ہے. رب کی معرفت جس دل میں ہوتی ہے وہاں سے کمپل پھوٹتی ہے، وہاں سے جڑ زمین کے اندر گہری جاتی ہے. اور جانتے ہیں کہ مومن اپنی غذا کہاں سے حاصل کرتا ہے؟ درخت کی طرح ایمانی رزق حاصل کرتا ہے اس کائنات سے. درخت بھی تو اپنی غذا اسی طرح سے حاصل کرتا ہے نا. یہ سامنے درخت دیکھیے گا، اس درخت کے پھل کہاں ہیں؟ دیکھیں، کھجور کا جو بھی درخت ہوگا وہ پھلدار ہی ہوگا. آم کا درخت پھلدار ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی. کھجور بھی بعض اوقات نر ہوتی ہے تو پھر اس پہ پھل نہیں لگتے. تو مومن جو ہے آسمان سے آنے والی وحی کا رزق حاصل کرتا ہے، علم سے، علم کا رزق حاصل کرتا ہے. پھر وہ بڑھتا رہتا ہے، گھنا سایہ دار پھلدار بن جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ رب کی دنیا میں پہنچ جاتا ہے جس کا نام جنت ہے. الحمدللہ. تو رب میں جئیں، رب والی زندگی اختیار کریں، ربانی بن جائیں. کیونکہ اللہ پاک نے حکم دیا ہے وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، لیکن رب والے بن جاؤ. دیکھیے جی کتنے پیارے پھل ہیں، ماشاءاللہ، دیکھ کے ہی دل خوش ہو گیا. دکھانے والوں کو اللہ تعالی جنت کے پھل کھلائیں. آمین. تو ربانی زندگی اختیار کرنی ہے، غور کرنا ہے، کیونکہ آج سارے موضوعات ایسے ہیں
جو بہت غور کرنے والے ہیں. کتنا زیادہ ضروری ہے ربانی زندگی کی حقیقت کو جاننا، ربانی انسان کا مزاج جاننا، کیونکہ ہم رب والا بننا چاہتے ہیں، اور جب بننا چاہتے ہیں تو مزاج تو بدلنا پڑے گا. کتنی آسانی سے لوگ کہتے ہیں یہ میری عادت ہے، یہ میرا مزاج ہے. اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں کیا چیز چاہیے؟ ایمان سے محبت کا مزاج، علم سے محبت کا مزاج، نیکیوں کی رغبت کا مزاج، برائیوں اور گناہوں سے نفرت کا مزاج، حلال و حرام کی پابندی کا مزاج، حیا کی پاسداری کا مزاج، تقوی کا مزاج، دعوت اللہ کا مزاج. سچی بات یہ ہے کہ رب والا ہی کامیاب ہے، کیونکہ رب کے ساتھ تعلقات کی بنیاد پر ہی سارے تعلقات استوار ہوتے ہیں. تو ربانی زندگی کی حقیقت کو بھی جانیں گے، اور ربانی زندگی کے حوالے سے ہم یہ بھی جانیں گے کہ اس دنیا میں جہاں انسان آزاد ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی. ہاں، یہ آزادی امتحان کے لیے ہے، بے قید زندگی گزارنے کے لیے نہیں ہے کہ انسان جو جی میں آئے کرے اور پھر ایک دن مر جائے. جانتے ہیں رب والی زندگی انسان کیسے گزار سکتا ہے؟ ارادہ چاہیے. ارادے کے بغیر آپ ربانی زندگی نہیں گزار سکتے. اپنے ذاتی فیصلے کے تحت اپنے آپ کو اعلیٰ اخلاقی اصولوں کا پابند بنائے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، تاکہ جب وہ امتحان میں کامیاب ہو تو اسے اشرف المخلوق ہونے کا کریڈٹ دیا جا سکے، اور اس کا شمار خاص بندوں میں ہو، کیونکہ کسی ظاہری پابندی کے بغیر اس نے اپنے آپ کو بااصول بنایا. کسی بیرونی جبر کے بغیر آزاد مرضی سے فیصلہ کیا، جو حقیقت کی روح سے کرنا چاہیے تھا. حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی غلام ہیں. ستارے، سیارے، درخت، دریا، پہاڑ، حیوانات، سب پیدائشی جبلت کے تحت جو کچھ ان کے لیے مقرر کر دیا گیا اس پر قائم ہے. پیشگی طور پر اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے نقشے پر قائم ہے. ہاں، انسان ہی ایسی مخلوق ہے جس کو اختیار اور آزادی کی نعمت حاصل ہے. اسی آزادی نے دو طرح کے دروازے کھول دیے ہیں، یا شاید کئی قسم کے. ایسا ہو سکتا ہے کہ آزادی پا کر وہ تکبر میں مبتلا ہو جائے، سرکش ہو جائے، تو وہ آزمائش میں ناکام ہو جائے گا، تو اس کا انجام بھی وہی ہوگا جو دوسرے ناکام لوگوں کا ہے. اس دنیا میں دوسری طرح کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجبور نہ ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے اصولوں کا پابند بنا لیا، تو وہ اس آزادی کی آزمائش میں کامیاب ہو گئے. ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ انعامات دیے جائیں گے جو دنیا کی کسی مخلوق کو نہیں دیے گئے. وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے قرار پائیں گے، ہمیشہ کی راحت، خوشیوں اور آرام میں رہیں گے. کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ ایسا بنا دے؟ دیکھیے، رب والا ہونا اسلام لانا ہے. ساری کائنات کا دین اسلام ہے، لیکن سب مجبور ہیں، لیکن فرما بردار ہیں.
ساری کائنات مجبوراً اللہ تعالیٰ کی پابند ہے، انسان آزاد ہو کر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا پابند بناتا ہے۔ تو اب سوچئے کہ جب کوئی رب والی زندگی اختیار کرتا ہے نا، سب سے پہلے اس کی سوچ اسلام کے تحت آتی ہے، اس کے بعد اس کی خواہشات، اس کی دلچسپیاں، اس کے جذبات، اس کے تعلقات، اس کی محبت، اس کی نفرت، سب اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں۔ تو اب دیکھ لیں کہ کام کہاں کہاں کرنا ہے۔ روزمرہ کی زندگی اللہ تعالیٰ کی پابندی، اللہ تعالیٰ کی ماتحتی میں تب آتی ہے جب انسان کا لین دین، انسان کا سلوک رب کے تقاضوں کے مطابق ڈھل جاتے ہیں۔ یہ جو رب والی زندگی ہے نا، یہ باہر سے اسلام لانا نہیں ہے، اندر سے باہر تک فرما بردار انسان بننا ہے۔ ہم سے مطلوب تو یہی ہے کہ ہم رب کے بندے بن کر رہیں، ماتحت بن کر رہیں، اپنی آزادی کو سرنڈر کر دیں، ہم اپنے رب کے وفادار، اس کے ماتحت رہیں۔ جو لوگ ایسی زندگی گزارتے ہیں وہ ربانی بن جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں حصہ دار بنائے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اب دیکھیے کیسے کوئی رب والا بن جائے۔ بات یہ ہے کہ ایک ہے الفاظ کے ذریعے سے رب والا بننا، اور ایک ہے شعوری طور پر غور و فکر کر کے رب والا بننا۔ تو بات یہ ہے کہ جب حقائق کا ادراک کر لے، ان تک انسان کی رسائی ہو جائے، جب وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو شعوری طور پر پالے، جب وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لے، تو اسی کا نام ایمان ہے۔ یہ معرفت، یہ دریافت کوئی سادہ بات تھوڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب چیزوں کا خالق اور مالک ہے، وہ سزا بھی دیتا ہے، انعام بھی دیتا ہے، اس کی پکڑ سے کوئی بچا ہوا نہیں۔ بھائی جب آپ یقین کریں گے نا تو آپ کی زندگی میں زلزلہ آ جائے گا، آپ کی سوچ میں انقلاب آ جائے گا، آپ کے جذبات کا محور و مرکز اللہ تعالیٰ کی ذات بن جائے گی۔ تو بندہ رب کا بندہ کیسے بنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں یقین کے ساتھ۔ کیسے رب العزت کی ذات اس کی توجہ کا مرکز بن جاتی ہے جب اس کا جینا، اس کا مرنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جاتا ہے۔ اسی ایمان کا نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان کے آداب، اخلاق سب اللہ کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ جانتے ہیں ربانی انسان بولتا ہے نا تو یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ میری آواز سن رہا ہے، لوگوں سے معاملہ کرتے ہوئے اس کو ڈر لگا رہتا ہے، اگر میں نے کسی کے ساتھ برا معاملہ کیا تو اللہ تعالیٰ مجھے سزا دے گا، وہ چلتا ہے نا، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میری چال کہیں اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کر دے۔ یہ ایمان ہے جس کا اثر انسان کی زندگی پر مرتب ہوتا ہے۔ پھر ایسے انسان کی پوری زندگی الہی زندگی بن جاتی ہے، آخرت رخی زندگی بن جاتی ہے۔ وہ دنیا کو نہیں، آخرت کے پہلو کو اپنی نظر میں رکھتا ہے، وقتی فائدے کی بجائے ہمیشہ کے اخروی فائدے کو اپنی توجہ کا مرکز بناتا ہے۔ یہ ایمان ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر گہرے توکل کا سرچشمہ بن جاتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے۔ ہاں یہی ایمان ہے
جو انسان کے لیے رب برتر کی پہچان ہے. جب کسی کے دل اور دماغ میں یہ پہچان اترتی ہے نا تو اس کی پوری شخصیت ایک نئی شخصیت بن جاتی ہے، وہ نیا انسان بن جاتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس کے لیے ہمیں طریقہ کار بتایا گیا کہ کیسے آپ اپنے ہر عمل کو رب کے لیے خالص کر سکتے ہو. آپ بتائیں گے کوئی کیسے اپنے عمل کو اپنے رب کے لیے خالص کر سکتا ہے؟ نیت سے. صحیح نیت سے کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس پر اجر دے گا، اور بری نیت کے ساتھ کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کام کو رد کر دے گا. جانتے ہیں صحیح نیت کیا ہے؟ صحیح نیت یہ ہے کہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے کیا گیا اور اس کام کو کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب ہو، اور اس احساس کے ساتھ انسان کرے کہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے یہاں ملے گا. اور بری نیت یہ ہے کہ بظاہر تو دین کا عمل کرے لیکن دنیا کا فائدہ لینا چاہتا ہو. اور دنیا کا فائدہ کیا ہے؟ لوگ تعریف کریں، اسے شہرت اور مقبولیت مل جائے، لوگوں کے درمیان عزت کا مقام مل جائے. اللہ اکبر. نیت کا تعلق اندر کی کیفیت سے ہے. کوئی انسان کسی کے اندر کی کیفیت کو نہیں جان سکتا. ہاں، رب کو ہر انسان کا حال پوری طرح معلوم ہے. رب جانتا ہے کہ انسان کے دماغ میں کیا ہے، اس کے اندر کس قسم کے جذبات ہیں، اس کے کس عمل سے لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا پورا علم ہے، اور وہ ہر ایک کو وہی بدلہ دے گا جس کا وہ مستحق ہے. آپ جانتے ہیں کسی چیز کی قیمت اسی وقت ہوتی ہے جب وہ خالص ہو، جب اس میں کسی اور چیز کی ملاوٹ نہ ہو. صحیح نیت کے ساتھ کیا ہوا عمل خالص ہے، اور اس کے بغیر غیر خالص عمل ہے. تو نیت کی حیثیت حقیقت کی ہے، معنویت کی ہے. اگر کوئی عمل کی حقیقت کو کھو دے تو عمل بیکار ہو جاتا ہے. ناقص نیت کے ساتھ کیا گیا عمل بے قدر و قیمت ہو جاتا ہے. نہ اس کی انسانوں کی نظر میں کوئی قیمت ہے، نہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی نظروں میں اس کی کوئی قیمت ہے. تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ اعمال کے خالص کرنے کا طریقہ کار، نیت کو درست کرنے کا، نیت کو صحیح کرنے کا طریقہ کار ہے. الحمدللہ. تو نیت درست کر لیں. ساری حدیث کی کتابوں میں پہلی چیز نیت کے بارے میں آنے والی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات. یقیناً اعمال نیتوں سے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.